अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या हाल है लबीना? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि हमारे प्यारे बच्चे भी खैरियत से होंगे। और उम्मीद है कि हमारे प्यारे बच्चों ने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा। और जिन्होंने नहीं सुना वो अल-फज़ल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर बच्चों के अल-फज़ल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले शुमारे देख सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक लबीना, जिन्होंने नहीं सुना वो अल-फज़ल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर बच्चों के अल-फज़ल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले शुमारे देख सकते हैं। तो लबीना ये बताएं कि पिछला शुमारा किस बारे में था? हमारे प्यारे अल-फज़ल के बारे में था। जी बिल्कुल, हमने अल-फज़ल के बारे में अहम मालूमात हासिल की थी। और आपको क्या याद रहा? मुझे ये याद है कि वो अल-फज़ल शुरू करने के लिए प्यारे हुज़ूर की वालिदा और नानी जान ने हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी जोड़ी दे दी थी। जी बिल्कुल, शाबाश लबीना। और हुज़ूर अनवर यदुल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमें इन सब को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अम्मा, इस पर बच्चों का अल-फज़ल किस बारे में है? जी लबीना, बाज़ जगह आज और बाज़ ममालिक में कल ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, तो आज का शुमारा इसी बारे में है, यानी हमारी प्यारी ईद उल अज़हा। अम्मा, ईद उल ज़ुहा होती है या ईद उल अज़हा? जी लबीना, ये लफ्ज़ असल में अज़हा है, जिसके मायने हैं कुर्बानी, या ईद उल अज़हा भी कहते हैं। ज़ुहा का मतलब है रोशनी, जैसे सूरतुल ज़ुहा। बाज़ लोग इसको मिला जुला देते हैं। अम्मा, मैं तो बस बड़ी ईद कहूँगी, इसलिए मेरे लिए ये ईद आसान है। चलें ठीक है, आपके लिए जो आसान है आप वही कह लें। ये बड़ी ईद कह लें या ईद कुर्बान कह लें, कुछ भी कह लें। चलें, अब हम पहले अपने तमाम सुनने वाले बच्चों और उनके वालिदैन को इदारा अल-फज़ल की जानिब से ईद मुबारक का तोहफ़ा पेश करते हैं। तो हमारे तमाम सुनने वालों और देखने वालों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। चलें देखते हैं कि आज के शुमारे में क्या शामिल है। आज के शुमारे में है दादी जान के आंगन में दादी जान ने सुनाई ईद, कुर्बानी और हज की कहानी। गुलदस्ता मालूमात में है मालूमात का खजाना। ज़हनी आजमाइश में है अल्फाज तलाश करें, पहेलियाँ और कसौटी। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। चलें आज का शुमारा शुरू करते हैं। आज इतवार 16 जून 2024 है और ये अल-फज़ल की जिल्द 2 है और शुमारा नंबर 13 है। अम्मा, जी? तेरा का मतलब होता है योर्स। नहीं रबीना, ये नंबर्स वाला 13 है, इसका मतलब है 13। चलें आगे पढ़ते हैं। आज का शुमारा चूँकि ईद से मुतल्लिक है, इसलिए आज का सवाल भी इसी हवाले से है कि आपको कौन सी डिश पसंद है खाने में। चलिए लबीना, सबसे पहले आप बताएं कि आपको कौन सी डिश पसंद है ईद वाले दिन खाने में? मुझे बिरयानी और मैक्रोनी पसंद है। अम्मा, आपको क्या पसंद है? जी मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है। अम्मा, और कुछ? नहीं बस बिरयानी। चलें अब आगे चलते हैं। तो अब हम अल-फज़ल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लबीना सबसे पहले बताएं इसमें क्या आता है? इसमें आता है अल्लाह मियाँ का ख़त है जो मेरे नाम आया। जी इसमें आता है अल्लाह मियाँ का ख़त सबसे पहले। और अल्लाह मियाँ का ख़त किसे कहते हैं? कुरान मजीद को। जी बिल्कुल, कुरान करीम को। और कुरान करीम कैसे शुरू करते हैं लबीना? आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ। जी बिल्कुल, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ। चलें अब हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। सूरतुल हज आयत 38। तर्जुमा इसका ये है
کہ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقوی اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ اب اس آیت میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور پھر اسی سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کے بارے میں بھی یہ نہیں دیکھتا کہ جانور کیا ہے، کیسا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا کتنے ہیں۔ اصل بات نیت کی ہوتی ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ثواب دیتا ہے۔ لبینہ، آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں جی، مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ وہ قربانی صرف المیہ کے لیے کرنی ہوتی ہے۔ جی بالکل، قربانی ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو تھا اللہ میاں کا خط۔ اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن لبینہ، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل ٹھیک۔ چلے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا، اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی، اور مکمل کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اس حدیث سے ہمیں قربانی کے وقت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو قربان کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جو جانور قربان کیا جائے اسی کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ یہ تو ہماری حدیث تھی آج کی۔ لبینہ، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور لبینہ، کیا آپ مجھے پلیز یہ بتا سکتی ہیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی، ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی تھے اور مہدی موعود۔ چلیں اب پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو، اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں، چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت 38 ہے، یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہاری تقویٰ اس کو پہنچتی ہے، یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ۔ اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو، اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ، اور جب کوئی تقویٰ اس درجے سے کم ہے تو وہ بھی ناقص ہے۔ چشمہ معرفت روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ 99، حاشیہ۔ اب لبینہ، یہاں پر حضور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسلامی عبادتوں کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، اور لیکن ان کا ایک اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ روحانی ترقی اور انسان کا خدا تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کے قریب جانا ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی کے حکم میں بھی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک اس کا روحانی پہلو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی ایک اور سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی ہر خوشی پہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مقدم رکھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرے۔ جی لبینہ، سمجھ آئیے آپ کو؟ جی الحمدللہ، مجھے سمجھ آئی ہے۔ چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بچوں کے الفاظ میں کیا ہے۔ پیارے حضور کی پیاری باتیں۔ اور ہمارے پیارے حضور کون ہیں بھلا؟
حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالی بنصر العزیز۔ جی بالکل، جزاک اللہ، شاباش۔ چلیں پھر اب ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور ائد اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ قربانیاں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب تقویٰ کے پیش نظر کی جائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ائد اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ احمدیوں کو ان دنوں میں جہاں اپنے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں اور جذبات کی قربانی معمولی چیز نہیں ہے، وہاں جذبات کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں اور آہوزاری اور بے چینی اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہی تھا جس نے پانی کا چشمہ بہا دیا اور شہر بھی بسا دیا، اور ایسا شہر جو مرکز اسلام بنا۔ بس ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم عید قربان سے صرف یہ سبق نہ لیں کہ ہم نے جانور کی قربانی کرنی ہے اور بس۔ اصل چیز قربانی کی روح کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہنا ہے اور تقویٰ ہے جو ہماری ہر قسم کی قربانیوں میں کام آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی خواب کی بنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے دیکھا ہے، تو بتا تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے بیٹے نے یہ جواب دیا کہ یا ابت ما تؤمر، سورۃ الصفات آیت 103، کہ اے میرے باپ وہی کر جو تجھے حکم دیا گیا ہے، اور گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی اس قربانی کے جذبے کو سراہتے ہوئے باپ کو بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے سے روک دیا اور اس کے بدلے جانور کی قربانی کا حکم دیا۔ بس یہ جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عملی مظاہرہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے اسے اسلامی تعلیم کی بنیاد اور مناسک میں شامل فرما لیا، اور اس انسانی جان کے بدلے جانور کی قربانی صرف ایک ظاہری اظہار کے لیے نہیں رکھی، بلکہ جب مسلمانوں کو حج کے دوران یا عید پر بھی قربانی کا حکم دیا تو ساتھ یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ قربانیاں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب تقویٰ کے پیش نظر کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائیں۔ خطبہ عید الاضحیٰ 29 جون 2023، الفصل انٹرنیشنل 26 ستمبر 2023۔ پیارے حضور ائد اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں پڑھنے کے بعد ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی مقبول اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جی آمین۔ چلیں لبینہ اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم۔ جی بالکل، اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم۔ یہ نظم کلام محمود سے ہے۔ لبینہ آپ بتائیں کہ یہ کن کے منظوم کلام کا مجموعہ ہے؟ میں بھول گئی ہوں۔ چلے میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو ان کے نام سے کمپائل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یاد رہے گا؟ ہاں جی۔ چلیں اب ہم نظم پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری نظم کا عنوان ہے کرو جان قربان راہ خدا میں، کرو جان قربان راہ خدا میں، بڑھاؤ قدم تم طریق وفا میں، فرشتوں سے مل کر اڑو تم ہوا میں، مہک جائے خوشبو ایمان فضا میں۔ ہوا کیا کہ دشمن ہے ابلیس پیارو، خدا نے نوازا ہے ہر دو سرا میں، ہے قرآن میں جو سرور اور لذت، نہ ہے مثنبی میں نہ بانگے درا میں، محبت رہے زندہ تیرے ہی دم سے، تو مشہور عالم ہو مہر و وفا میں، خدا کی نظر میں رہے تو ہمیشہ، ہو مشغول دل تیرا ذکر خدا میں، تجھے غیر کے غم میں مرنے کی عادت، مہارت ہے غیروں کو جور و جفا میں، مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا میں۔ پیارے بچوں، اس نظم میں ہمارے لیے یہی نصیحت اور پیغام ہے کہ ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر کام خدا تعالیٰ کی طرف لے کے جانے والا ہو ہمیں، اور ہمیں اسلامی تعلیم کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اور چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں، اور چاہے وہ قربانیاں پھر جان کی ہوں یا ہماری خواہشات کی قربانیاں ہوں، اور ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اسلام کی خدمت میں گزرے۔ چلیں یہ تو تھی ہماری نظم۔ لبینہ آپ بتائیں کہ آپ کو اچھی لگی نظم؟ ہاں جی۔ چلیں اب یہ بھی بتا دیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ جی بالکل ٹھیک، اور اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ ہم یہ کس سے سنیں؟ زینہ آپی اور ان کی پیاری امی جان سے سنتے ہیں۔
चलें ठीक है, तो चलें फिर हम उनके पास चलते हैं और हम उन्हें ईद मुबारक भी कहते हैं और उनसे आज का सवाल भी पूछते हैं कि बड़ी ईद पर वो कौन सा खाना खाना पसंद करती हैं। हाँ जी। जज़ाकल्लाह, खैर मुबारक, और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी ज़ैना, आज के सवाल का जवाब बताएं कि बड़ी ईद पर वो कौन सा खाना है जो आपको बहुत पसंद है। मुझे आलू गोश्त और बिरयानी बहुत पसंद है। माशाल्लाह। चलें अब पढ़ते हैं। जी तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। इसमें सबसे पहले आता है ज़ैना वक्फे नो कॉर्नर। जी, वक्फे नो कॉर्नर। इस बार 14.5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए निसाब आया है। ज़ैना, आपको पता है 14 और 15 कितने होते हैं? जी, 14 और 15। जी शाबाश। तो अब हम पढ़ते हैं। इसमें है बातर्जमा पढ़ें 7वां और 8वां पारा। हिफ्ज़ करें सूरत हामीम अस-सजदा आयात 34 ता 36, सूरतुल हश्र आयात 19 ता 25, सूरत सफ़ आयात 1 ता 15 और सूरतुल जुमा आयात 1 ता 12। बातर्जमा हिफ्ज़ करें सूरतुल ज़िलज़ाल, सूरतुल तीन, सूरत अलम नशरा और सूरतुल ज़ुहा। इसके अलावा है दुआएं याद करें आईना देखने की। ज़ैना, आईना क्या होता है? मिरर। जी, तो आईना देखने की, नया कपड़ा पहनने की, नया चांद देखने की, रोज़ा इफ्तार करने की दुआएं। इसके अलावा नज़म याद करें नूर फुरकान है जो एक ना एक दिन पेश होगा। इसके दुर समीन से 10 अशार याद करें। नून हालाने जमात कलाम महमूद से और कलाम ताहिर से हैं बादा मस्त बादा। इसके बाद है सिफ़ाते बारी ताला मा तर्जुमा याद करें। ज़ैना, सिफ़ाते बारी ताला याद करने क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि फिर हम अल्लाह मियाँ के और करीब आते हैं। जी बिल्कुल, जब हम समझते हैं ये सारे सिफ़ाते बारी ताला तो हमें अल्लाह ताला का पता चलता है और हम उसके और करीब तर हो जाते हैं। इसमें अल हय्यु हमेशा से ज़िंदा, अल क़य्यूमु अपनी ज़ात में कायम और कायम रखने वाला, अल माजिदु इज़्ज़त देने वाला, अल वाहिदु अकेला, अस समदु बेनियाज, अल क़ादिरु ताकत काबू रखने वाला गालिब, अल मुक़्तदिरु कुदरत रखने वाला, अल मुक़द्दिमु आगे करने वाला, अल मुअख़्ख़िरु पीछे करने वाला, अल अव्वलु सबसे पहला, अल आखिरु सबसे आखिरी, अल ज़ाहिरु साफ वाज़ेह खुला हुआ, अल बातिनु पोशीदा छुपा हुआ, अल वालियु काम संभालने वाला। इसके अलावा इल्म के आदाब का मुतालिया करें और मुतालिया करें कश्ती नूह, जो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब है। उमूमी मसाइल सीखने के लिए तरबियती निसाब और दीनी मालूमात का बुनियादी निसाब का मुतालिया करें। तो ये था वक्फे नो कॉर्नर। इसके बाद कौन सा सेगमेंट है ज़ैना? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल ने वो दुआएं याद करवानी शुरू की हैं जो प्यारे हजूर अनवर अय्यदल्लाहु ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ ने रमज़ान के आखिरी जुमा को सब अहमदियों को पढ़ने की तलकीन फरमाई है। ज़ैना, ये दुआएं जिन बच्चों को नहीं याद तो वो बच्चों के अल-फज़ल के साथ एक एक करके ये दुआएं याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। पिछली बार कौन सी दुआ थी ज़ैना? रब्बना ला तुअख़िज़ना। जी, पिछली बार थी रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना। और इस दफ़ा जो हमारे पास दुआ है ये दिलों के सीधे होने और हदायत पाने की दुआ है। ज़ैना, आप हमें ये दुआ सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन
إنك أنت الوهاب. جزاک اللہ. اب آپ میرے ساتھ مل کے دعا پڑھیں. ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. شاباش. یہ صورت آل عمران کی آیت 9 ہے اور اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے. تو زینہ اس کا مطلب ہے اس میں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے یعنی سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس کے بعد ہمیں بھٹکنے نہ دیں بلکہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی دعا. ماما اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل. 6 احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے. تو اب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں. زینہ آپ نے پڑھنی ہے؟ المجالس بالامانتی. جی. المجالس بالامانتی اس کا ترجمہ ہے کہ مجلسیں امانت کی طرح امانت کے ساتھ ہونی چاہیے. زینہ مجلس پتہ کیا ہوتی ہے؟ جی گیدرنگ، کوئی محفل. یہ جو محفل ہے یہ دوستوں کی بھی ہو سکتی ہے، فیملی کی، رشتہ داروں کی، یا ایون ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں مسجد میں یا میری عاملہ میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ مجالس ہوتی ہیں، رائٹ. تو اس حدیث میں ہے کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کسی مجلس میں، وہ بھی رازداری سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. کئی دفعہ کوئی انسان دوسرے سے کوئی بات کرتا ہے، رائٹ، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے وہ بات نہیں کہنا چاہتا، رائٹ. تو کوئی آپ سے جب بات کرتا ہے تو آپ کو اس کی بات کی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہماری میٹنگز میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو دوسروں کو بتانی چاہیے، ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہیے. لیکن کئی دفعہ ایسی بھی میٹنگز ہوتی ہیں جہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ ہر ایک سے نہیں کر سکتے، تو آپ کو وہ بھی امانت کی طرح ان کی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے میری بیٹی کو کیا سمجھ آئی ہے؟ ہمیں دوسروں کی سیکرٹس نہیں بتانے چاہیے. بالکل، ہمیں دوسروں کے راز کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. ادب آداب میں اس بار کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، تو اب وہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ ہیں کہ تو جانوروں سے پیار اور محبت کا سلوک کر. جانور کیا ہوتے ہیں زینب؟ اینیملز. جی. تو اینیملز کو نائسلی ٹریٹ کرنا چاہیے، ان سے پیار اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے. تو جانوروں کو بلا وجہ تنگ نہ کر اور انہیں جسمانی تکلیف نہ دے. جسمانی تکلیف کیا ہے زینب؟ When you physically hurt an animal. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. تو عید قربان پر جانور کے ساتھ شرارتیں نہ کر. کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، تنگ کرتے ہیں جانوروں کو شرارت کے طور پہ، تو ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو قربانی کے جانور کا خاص خیال رکھ. ٹھیک ہے؟ اس کی بہت کیئر کرنی چاہیے. تو قربانی کے گوشت کی صحیح تقسیم کر. تقسیم کیا ہوتی ہے زینب؟ ڈسٹریبیوشن. تو جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس کو جتنا حصہ جاتا ہے اس طرح بانٹنا چاہیے. تو قربانی کے جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کر. ایسا کیوں ضروری ہے زینب؟ کیونکہ پھر وہ بہت ڈر جائے گا. بالکل. تو ایک جانور کے سامنے دوسرے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. تو جانوروں پر رحم کر تاکہ اللہ بھی تجھ پر رحم کرے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ادب آداب میں ہے علم کے آداب. سب سے پہلے کہ علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. آپ کو آتی ہے دعا؟ جی. ربی زدنی علما. Oh my Lord, increase me in my knowledge. بالکل. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس کے بعد ہے کوئی بھی علم بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ علم کے حصول کے لیے شوق بہت ضروری ہے.
اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اسکول جاتی ہیں یا آپ جب پڑھتی ہیں تو اس کو بوجھ یا کام سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ شوق سے پڑھنا چاہیے کہ میرا علم بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو فنا نہیں. خزانہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریجر. جی، تو علم بہت قیمتی چیز ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. فنا کا مطلب ہے ختم ہونا. تو علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو علم بڑھتا رہتا ہے. رائٹ؟ جی. زندگی کا ہر لمحہ علم کے حصول کے لیے سرگرداں رہنا چاہیے. تو ہمیں ہر وقت اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے محنت شرط ہے. محنت کیا ہوتی ہے زینہ؟ لائک ورکنگ ہارڈ. تو آپ کو محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. علم کے لیے مطالعہ کی عادت بہت ضروری ہے. مطالعہ ہوتا ہے اسٹڈی، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. کتابیں پڑھنی چاہیے. اسکول کی بھی لائبریری کی ممبرشپ لینی چاہیے. اور سب سے ضروری ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے ادب آداب. تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ گلدستے معلومات. چلیں دیکھتے ہیں کہ الفضل کے اس بار کے گلدستہ میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں. تو سب سے پہلے ہم آج ایک شاعر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. زینہ، شاعر کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پوئٹ. پتا. ٹھیک ہے. تو ان شاعر کا نام ہے میر تقی میر. میر تقی میر جن کی پیدائش 28 مئی 1723 کو آگرہ میں ہوئی اور وفات 22 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی، اردو کے ایک عظیم شاعر تھے. تو زینہ، آگرہ اور لکھنؤ جو ہے نا، یہ انڈیا کے شہر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا تعلق ہندوستان سے تھا. میر ان کا تخلص تھا. تخلص ہوتا ہے جو پوئٹس اپنا ایک پین نیم رکھتے ہیں نا، وہ ایک چھوٹا سا اپنا ایک نام رکھتے ہیں جو اپنی شاعری میں وہ استعمال کرتے ہیں. تو ان کا تخلص میر تھا، جس کے سبب وہ میر تقی میر مشہور ہوئے. اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے. وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد یعنی ایک یونیک شاعر تھے. میر کا بہت حد تک مکمل کلیات ان کی زندگی کے آخری سالوں میں تیار ہونا شروع ہوا اور وفات کے بعد 1 سال کے اندر ہی نہایت اہتمام کے ساتھ فورٹ ولیم کالج کلکتہ نے 1811 میں شائع کر دیا. آپ کے متعلق اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو جو مرزا اسد اللہ غالب ہے نا، یہ بھی بہت مشہور شاعر ہیں. تو انہوں نے اس شعر میں تعریف کی ہوئی ہے میر تقی میر کی. ان کے 2 اشعار ہیں: مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، مر مر کے غرض تمام کی ہے میں نے. تو اس کے بعد زینہ ہمارے پاس اردو محاورے ہیں. محاورے کیا ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں ایڈیمز ہوتے ہیں. انگلش میں ان کو ایڈیمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا محاورہ ہے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے شرم و حیا کا اظہار کرنا یا غصہ اور ناراضگی کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں نا اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے یا تو یہ کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے آنکھ نہیں اٹھائی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی چیز سے غصہ ہے یا ناراضگی ہے اس لیے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو اس ٹائم پہ آپ یہ محاورہ استعمال کر سکتے ہیں. اگلا محاورہ ہے بغل میں چھری اور منہ پر رام رام. اس کا مطلب ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. منافقوں کی نسبت کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کسی کے دل میں کچھ ہے، وہ کہہ کچھ رہا ہے لیکن کر کچھ اور رہا ہے، یعنی کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ منافقوں کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبان پر کچھ اور. ایسے نہیں کرنا چاہیے. رائٹ جی. آپ کو صاف صاف بات کرنی چاہیے اور جو آپ کہتے ہیں آپ کو وہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایک ضرب المثل کی کہانی، چور کی داڑھی میں تنکا. سنا ہوا ہے آپ نے؟ یہ ابھی نہیں سنا. چلیں اس کے بارے میں ایک کہانی سنتے ہیں، پھر آپ کو اس کی سمجھ بھی آ جائے گی. کہتے ہیں ایک گاؤں میں کسی زمیندار کی بھینس چوری ہو گئی. زمیندار ہوتا ہے لینڈ اونر. لینڈ اونر، اور بھینس کیا ہوتی ہے؟ بفلو. بفلو.
تو ایک گاؤں میں کسی زمیندار کی بھینس چوری ہو گئی. زمیندار نے سرپنچ کے پاس جا کر شکایت کی. سرپنچ ہوتا ہے زینا ایک ہیڈ ہوتا ہے گاؤں کا نا. پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا, شاید اب بھی ہوتا ہو مختلف گاؤں میں. تو وہ جو اگر کوئی گاؤں میں مسئلہ ہو نا تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو زمیندار نے اس سے شکایت کی سرپنچ سے, اور چند آدمیوں کے نام بھی بتائے جن پہ ان کو شک تھا, رائٹ. تو سرپنچ نے گاؤں والوں کو جمع کر کے کہا کہ جس نے بھینس چرائی ہے مجھے معلوم ہو چکا ہے, چور کی داڑھی میں تنکا ہے. ان لوگوں میں چور بھی موجود تھا. اس نے سوچا کہیں میری داڑھی میں تنکا نہ ہو. اس نے فوراً ہی اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا, جبکہ باقی لوگ ہاتھ نیچے کیے کھڑے تھے. اس حرکت پر وہ فوری پکڑا گیا. اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا. جرم ہوتا ہے کرائم, کہ اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ میں نے ہی کیا ہے, اور اسے بھینس واپس کرنا پڑی. سمجھ آئیے جی. کیا ہوا ہے؟ تو سرپنچ نے کہا تھا مجھے پتہ ہے کون بھینس لے دیا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا چور کے داڑھی میں تنکا ہے, اور چور فوراً اس کے داڑھی میں چیک کر دیا تھا, اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چور ہے, رائٹ. تو سرپنچ نے ٹرک کیا نا, کہ اس کو پتہ تھا اگر میں ایسے بولوں گا تو جو جس نے چوری کی ہے وہ فوراً اپنی داڑھی چیک کرے گا, رائٹ. اور تو کسی نے نہیں داڑھی چیک کی, اسی نے چیک کی, رائٹ. تو چور کی داڑھی میں تنکا, اس طرح وہ پکڑا گیا, اور اس نے بھینس بھی واپس اسے کرنی پڑی. اس کے بعد زینا ہمارے پاس گلدستہ معلومات میں ہے کیوں. پیارے بچوں, آج کا سوال ہے کہ روٹی کیوں پھولتی ہے. پھولنا کیا ہوتا ہے زینا؟ سویل. تو جب روٹی ہم توے پہ پکاتے ہیں وہ پھول جاتی ہے نا, تو اب ہم سیکھیں گے کہ وہ کیوں پھولتی ہے. بچوں, آپ کو معلوم ہے کہ روٹی عام طور پر گیہوں یعنی گندم کے آٹے سے بنتی ہے. گندم ویٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. روٹی پکانے سے پہلے آٹے کو گوندھا جاتا ہے. گیہوں میں ایک چیز ہوتی ہے جسے گلوٹن کہتے ہیں. یہ ایک قسم کا پروٹین ہوتا ہے. اس پروٹین کی وجہ سے آٹے میں لچک یعنی فلیکسیبلٹی, الاسٹیسٹی پیدا ہوتی ہے, اور وہ کھینچا جا سکتا ہے. آپ نے اپنی امی کو روٹی بیلتے دیکھا ہوگا. آپ بیلتی ہیں روٹی کبھی کبھی؟ کبھی کبھی. جی. آپ کو پسند ہے روٹی بنانا؟ جی. تو آپ نے دیکھا ہے نا, اس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے, لچک ہوتی ہے آٹے میں, اس لیے ہم اس کو شیپ کر سکتے ہیں. لچک کی وجہ سے ہی روٹی بڑھتی ہے. بہت سے لوگ تو بہت بڑی بڑی روٹیاں بھی بنا لیتے ہیں. آٹے کو لوچدار بنانے کے علاوہ یہ پروٹین اس میں ایک جال سا بنا دیتا ہے, ایک کوئی نیٹ سا بنا دیتا ہے. اس کے ننھے خانوں میں گیس کے بلبلے پھنس جاتے ہیں. بلبلے ہوتے ہیں ببلز. تو یہ جو گلوٹن ہوتا ہے وہ آٹے میں ایک نیٹ سا بنا دیتا ہے, اس کا کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے, اور اس میں چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے ہیں, اور اس میں گیس کے ببلز بن جاتے ہیں اس پروٹین کی وجہ سے. روٹی جب توے پر ڈالی جاتی ہے تو گرمی سے بھاپ بنتی ہے. بھاپ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیم, ٹھیک ہے. تو وہ جو اسٹیم ہوتی ہے, یہ بھاپ گلوٹن کے ننھے خانوں کو پھلا کر اوپر کی طرف دھکیلتی ہے, اور روٹی پھول جاتی ہے, ٹھیک ہے. گرمی سے روٹی کے اندر بھاپ بنتی ہے, وہ آٹے میں موجود گلوٹن کے جال کو اوپر کی طرف دھکا دیتی ہے, اسی سے روٹی پھول جاتی ہے. پیارے بچوں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پوریاں بھی تو پھولتی ہیں اور گول گپے بھی, وہ بھی پھولے ہوئے ہوتے ہیں, رائٹ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی اسی اصول کے تحت پھولتے ہیں, مطلب ان میں بھی گلوٹن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فرق یہ ہے کہ انہیں گرم تیل سے گرمی ملتی ہے. تو توے پہ ہمیں اسٹیم وہ چولہے کی آگ سے ملتی ہے نا, ہیٹ. اسی طرح جب آپ پوریوں کو یا گول گپوں کے لیے فرائی کرتے ہیں نا ان کو, تو ان کو جو گرم تیل ہوتا ہے نا آپ کا ہاٹ آئل, وہ ہیٹ دیتا ہے, اور اسی لیے وہ پھول جاتے ہیں. تو وہ تیل میں تلے جاتے ہیں. تو بچوں, یہ تھا اس سوال کا جواب. آپ بتائیں کہ آپ کو کیا پسند ہے, روٹی, پراٹھا یا نان؟ آپ کو کیا پسند ہے؟
मुझे पराठा बहुत पसंद है। पराठा पसंद है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को पसंद आया होगा, उन्होंने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब हम चलते हैं वापस और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या बात याद रही। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा, खैर मुबारक। तो लबीना, आपने सुना। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले बच्चों ने भी बहुत कुछ नया सीखा होगा। जिन बच्चों को ये बातें याद नहीं, वो दोबारा सुनकर याद कर सकते हैं। तो लबीना, आप मुझे बताएं कि आपको क्या याद रहा। मुझे याद रहा कि इंस्टेड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्दू में बताएं प्लीज़। कोई इलेक्ट्रॉनिक के बजाय बुक से पढ़ना चाहिए। जी जी, किसी भी कंप्यूटर या आईपैड वगैरह की बजाय किताब से पढ़ना चाहिए। चलिए लबीना, अब आप मुझे बताएं कि इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आता है दादी जान का आंगन। जी बिल्कुल, इसके बाद दादी जान का आंगन आता है। अम्मा, इस दफा दादी जान कौन सी कहानी सुनाएंगी? जी लबीना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि दादी जान हमें इस बार ईद, हज और कुर्बानी की कहानी सुनाएंगी। तो चलें, अब आप हमें ये बताएं कि ये कहानी हमें कौन सुनाएगा। हिस्कील अहमद और उनकी प्यारी अम्मा। जी चलें, फिर हम उनके पास चलते हैं कि वो हमें कहानी सुनाएं। जी हिस्कील अहमद, आपको ईद मुबारक। और आप हमें बताएं कि आपको ईद पर क्या खाना पसंद है। जज़ाकमुल्ला, खैर मुबारक, और आप सब बच्चों को भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ जी हिस्कील, तो चलें अब आप बताएं आज के सवाल का जवाब। आपको क्या पसंद है बड़ी ईद पे खाना? मुझे रोटी खाने का पसंद है, नूडल्स एंड चिकन। ये तो चलो, ये तो आप रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें बता रहे हैं ना। जो बड़ी ईद पे स्पेशली क्या पसंद है आपको खाना? यस, जब पापा बारबेक्यू करते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह। चलें तो फिर हम शुरू करें आज का दादी जान का आंगन। जी। इस बार दादी जान कौन सी कहानी सुना रहे हैं? पिछली बार आपको याद है कि कौन सी कहानी सुनाई थी दादी जान ने? Oh, I remember Hazrat Hud. हाँ जी, अलैहिस्सलाम। Islam. हाँ जी, शाबाश। तो क्योंकि इस बार ईद उल अज़हा का मौका है ना? Glass का मक्का। हाँ जी, तो इसलिए हमारी कहानी भी ईद, कुर्बानी और हज के मुतालिक है। कुर्बानी क्या हाँ है? जी, कुर्बानी होता है सेक्रीफाइस करना। Sacrifice. जी, हाँ जी, तो शुरू करें हम कहानी। जी जी। तो जो महमूद, गुड़िया और अहमद के अब्बा जान थे, वो अभी अभी एक बकरा लेके आए थे। ठीक है, तो दादी जान उस बकरे को बाहर देखने आईं और उन्होंने पूछा, तो हमारे महमूद मियाँ ने इस बार अपने बकरे का क्या नाम सोचा है? दादी जान, इस बार भी हमने इसका नाम बबलू ही रखा है। महमूद बोला। मैं भी मेरा बकरा हाइट नाम कसता हूँ। हाँ जी, हम अभी कनाडा में तो अपने घर में बकरा नहीं ना ला सकते, लेकिन इंशाल्लाह जब हमें कभी पाकिस्तान ईद करने का मौका मिलेगा ना, तो फिर आप रख लेना, ठीक है? जी। चलें, तो फिर अहमद कहता है, दादी जान, इसके ज़िबा होने का सोचकर हमें तो अभी से उदासी हो रही है। आपको याद है कि महमूद पिछले साल पूरा हफ्ता उदास रहा था? गुड़िया, जी हाँ, लेकिन महमूद ने वादा किया है कि इस साल वो उदास नहीं होगा। जी, मैं कोशिश करूँगा कि उदास ना हूँ। महमूद रूहानसा हुआ तो सबके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वहाँ सा क्या होते? रूहानसा होता है जिस तरह अबाउट टू क्राई, जब कोई बात कर रहा होता है ना, आपको साथ में थोड़ा सा रोना भी आ रहा होता है लेकिन आप कंट्रोल कर रहे होते हो, उसको कहते हैं रूहानसा। जी। शाबाश। दादी जान ने महमूद के सर पर हाथ फेरा जो बकरे की रस्सी पकड़े खुश हो रहा था। बच्चे शाम तक बकरे से खूब खेले। रात को जब सोने के लिए लेटे तो दादी जान ने कहा, महमूद बेटा, आपने अपने बबलू के खाने पीने का इंतजाम तो किया था ना? महमूद, जी दादी जान, हमने चारा रख दिया था। अब्बा जान चारे में लोसन लाए थे। लोसन क्या होता है? लोसन एक किस्म की घास को कहते हैं। जो चारा होता है ना, वो बकरे की फीड को कहते हैं, जो बकरा खाता है, तो उसमें एक किस्म की जो वो खाता है ना घास, उसको लोसन कहते हैं। बबलू को ताज़ा लोसन बहुत पसंद है। दादी जान, आपने हमें हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी तो सुनाई है। अम्मा, जी। दादी जान ने हजरत इब्राहीम का सुनाया था। हाँ जी, जो हमारे पिछले शुमारे में आपने उनकी कहानी आपको याद है ना? जी। चलें, तो गुड़िया कह रही है कि हमें मालूम है कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। अगर ये कुर्बानी की ईद है तो हज क्या अलग चीज़ है? गुड़िया ने सवाल किया दादी जान से। दादी जान,
بہت اہم سوال ہے یہ بیٹا. اسلام کا 5واں بنیادی رکن حج ہے. رکن کا مطلب کیا ہے بھلا گڑیا؟ ستون. گڑیا نے سوچ کر جواب دیا. ستون کیا ہوتے ہیں؟ یہ آگے دادی جان جواب دے رہی ہیں, ہم سنتے ہیں. دادی جان, ستون جیسے ایک عمارت ستونوں پر یا پلرز پر کھڑی ہوتی ہے, اسی طرح گویا دین اسلام کی عمارت بھی جن ستونوں پر کھڑی ہے ان میں سے 5واں حج ہے. حج؟ ہاں جی, یہ 5واں رکن ہے نا, بنیادی رکن اسلام کا. ٹھیک ہے. دادی جان کھانستے ہوئے بولیں, حج کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ حج کی 3 شرائط ہیں. حج کے لیے آپ کے پاس سفر کا خرچ ہو, آپ کی صحت اچھی ہو اور راستہ پرامن ہو. جن کے پاس یہ شرائط پوری کرنے کی استطاعت نہ ہو وہ اپنے اپنے مقام پر عید مناتے ہیں. احمد: اچھا, تو جو حج پر نہیں جاتے وہ قربانی کر کے شامل ہو جاتے ہیں, اس لیے قربانی کی عید کہتے ہیں. لیکن دادی جان, جو حج کرنے کی خواہش رکھتے ہوں اور حج نہ کر سکیں تو وہ کیا کریں؟ دادی جان: اچھا سوال ہے. چلے مجھے ایک صوفی کا قصہ یاد آ گیا. صوفی کیا ہوتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں ایک سینٹ کو یا نیک بزرگ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک صوفی بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ ایک سال حج کے لیے گئے. آپ ادائیگی حج کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا. خواب میں ڈریم؟ ہاں جی, خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے باتیں کر رہے ہیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا, اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرے نے جواب دیا, 6 لاکھ آدمی حج کے لیے آئے تھے. پہلے تو کسی کا حج قبول نہ ہوا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دمشق کے ایک موچی کے طفیل جو اس سال حج میں شامل بھی نہ ہو سکا, سب کے حج قبول فرما لیے. محمود: لیکن دادی جان, بغیر عمل کے نیکی کیسے قبول ہو گئی؟ دادی جان: اس سوال کا جواب بھی آئے گا. بیدار ہونے کے بعد وہ صوفی بڑے حیران ہوئے اور دمشق کی جانب روانہ ہو گئے تاکہ اس شخص سے حقیقت دریافت کریں. دریافت کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ نہیں. دریافت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی انویسٹیگیشن کرنا یا انکوائر کرنا. انکوائر؟ جی. دمشق پہنچنے پر اس کو تلاش کیا, اسے تمام خواب سنایا اور اس سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا. وہ یہ تمام باتیں سن کر رونے لگا اور کہنے لگا, رونے لگا؟ ہاں جی, کرائنگ؟ ہاں جی, حضرت, میں 3 سال سے حج کی خواہش رکھتا تھا, چنانچہ جوتیوں میں پیبند لگا لگا کر زادے راہ جمع کرتا رہا. اس سال جبکہ میرے پاس 300 درہم جمع ہو گئے تو میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا. ایک رات میری بیوی نے مجھ سے کہا, ہمسائے کے گھر سے سالن کی خوشبو آ رہی ہے اور میرا دل بھی کھانے کو چاہ رہا ہے, چنانچہ پڑوسی سے کچھ کھانا مانگ لاؤ. میں اپنے ہمسائے کے پاس پہنچا اور اس سے کھانا مانگا تو اس نے کہا, یہ کھانا ہمارے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے لیے نہیں. احمد: دادی جان, یہ کون سا کھانا ہے جو ایک کے لیے حلال اور دوسرے کے لیے حرام؟ دادی جان: آگے تو سنیں احمد میاں. اس موچی نے اپنے پڑوسی سے سبب پوچھا تو اس نے بتایا, کئی دن ہو گئے ہمارے گھر کچھ کھانے کو نہیں, میرے بچے بھوکے تھے, اس لیے میں جنگل کی جانب اکیلا نکلا. وہاں ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا, میں اسی کا گوشت لے آیا اور وہی ہم پکا رہے ہیں. موچی نے کہا کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا. اس وقت گھر گیا اور 300 درہم لا کر اسے دیے اور اس سے کہا کہ اسے خرچ کر لو, میں اسی کو حج سمجھ لوں گا, بس میرا یہی عمل ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا, تو نے سچ کہا. گڑیا, صدر صاحبہ لجنا نے بھی بتایا تھا کہ بعض لوگ صرف دکھاوے کے لیے حج اور وہ قربانی کیا ہوتے ہیں؟ بعض ہوتا ہے کچھ لوگ, بعض لوگ, کچھ لوگ. اس کو ہاں جی, بعض لوگ صرف دکھاوے کے لیے حج اور قربانی کرتے ہیں. قربانی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو بتایا تھا نا شروع میں, قربانی کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس. سیکریفائس. جی, لیکن ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. دادی جان: بیٹا, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. جیسا کہ ابھی بتایا کہ صرف نیت پر بھی حج کا ثواب مل نیت جاتا ہے. کیا ہوتے ہیں؟ نیت ہوتا ہے انٹینشن کرنا کسی چیز کی. نیت؟ ہاں. اس بات سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک ہندوستانی نوجوان کو دوران حج دیکھا. احمد بیٹا, کب حج کیا تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے؟ کل پرسوں آپ یاد کر رہے تھے نا. احمد: 1912 میں.
दादी जान, शाबाश। तो इनके साथ जो नौजवान था वो तकबीरात के बजाय इश्क के अशार गुनगुना रहा था। वापसी के सफ़र में वो हजूर रज़ी ताला अन्हो को जहाज़ में नज़र आया। हजूर ने उससे हज करने की वजह पूछी तो उसने कहा कि असल बात यह है कि हमारे यहाँ हाजी की दुकान से लोग सौदा ज़्यादा ख़रीदा करते हैं। जहाँ हमारी दुकान है उसके बिलमुकाबिल एक और शख्स की दुकान भी है। वो हज करके गया और उसने अपने दुकान पर हाजी का बोर्ड लगा लिया। नतीजा ये हुआ कि हमारे ग्राहक भी उधर जाने लग गए। ये देखकर मेरे बाप ने मुझे कहा कि तू भी हज करा ताकि वापस आकर तू भी हाजी का बोर्ड अपनी दुकान पर लगा सके। तो बच्चों, अल्लाह ताला ऐसे हज कबूल नहीं फरमाता और नियत के सवाब देता है। नियत क्या होता है? अभी बताया था ना आपको, याद करो नियत क्या होता है? इंटेंशन। Attention. Like attention. जी दादी जान, हम तो बबलू को कुर्बान कर लेंगे। पाकिस्तान के अहमदी इस साल भी, महमूद परेशान होते हुए बोला। दादी जान, उनके लिए तो हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी नियतों का अजर दे, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ अजर क्या होता है? अजर होता है रिवॉर्ड। Award. रिवॉर्ड, Award. हाँ जी। क्योंकि कुर्बानी सिर्फ गोश्त और खून का नाम नहीं और ना ये खुदा को पहुंचते हैं। असल नियत और तकवा है जिसका सवाब और अजर मिलता है। ठीक है, अल्लाह मियाँ किसका सवाब देता है हमें? हमारी इंटेंशंस का। Attention नियत. हाँ जी। अहमद, दादी जान, आज सुबह फजर से तकबीरात भी शुरू हुई हैं। हम ये क्यों पढ़ते हैं? दादी जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Salam. हज के अयाम में वो हज पर ना भी जाते तो अल्लाह ताला की तौहीद और बड़ाई फरमान। Tawheed. तौहीद होता है वननेस ऑफ अल्लाह। Oneness of Allah. हाँ जी, The only one Allah. हाँ जी। और बड़ाई बयान फरमाते, इसका एक इजहार ये कलमात हैं। महमूद, दादी जान मुझे भी ये तकबीरात सिखाएं। दादी जान, चले हम ये तकबीरात पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह ईद की तैयारी भी करनी है ना। चले मेरे पीछे पीछे दोहराएं। किसकी आपको आती हैं तकबीरात ये? नहीं, चलें हम आप, पढ़ सकते हैं। हाँ जी, आप भी फिर रिपीट करें। ठीक है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वलिल्लाहिल हम्द। हाँ जी, तो ये था दादी जान का आंगन और ये थी हमारी कहानी। तो अब हिस्कील बताएगा उसको क्या समझ आई इस कहानी में। हाँ जी, मैं समझ को अच्छे से काम करना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उम्मीद है आप सब बच्चों को भी कहानी अच्छी लगी होगी। जी, अब हम चलते हैं वापस और उनसे पूछते हैं कि उनको आज की कहानी कैसी लगी। जज़ाकुमुल्लाहु व हसनुल जज़ा। तो ये था दादी जान का आंगन। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले बच्चों को ये पसंद आया होगा और उनकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आप सबको कैसी लगी कहानी? लबीना, आप बताएं आपको कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी है। चलें देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आते हैं मेरे दो फेवरेट सेगमेंट, हंसना मना है और ज़हनी आजमाइश। जी बिल्कुल, हंसना मना है जिसमें कुछ लताइफ होते हैं और जहनी आजमाइश। तो कौन हमें आज लताइफ सुना रहा है लबीना? यमुना, समर और उनकी मामा। जी, यमुना, समर और उनकी मामा जान, चले हम चलते हैं उनके पास और सुनते हैं उनसे लताइफ और ज़हनी आजमाइश। लेकिन सबसे पहले हम उनको देते हैं ईद की मुबारक और यमुना और समर से हम पूछते हैं कि वो ईद पर क्या खाना पसंद करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, खैर मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक। जी जमुना, ईद पर आपको क्या खाना पसंद है? मुझे बिरयानी पसंद है और मीठी चीज़ों में से केक। और समर, आप बताओ आपको क्या खाना पसंद है? मुझे पिज़्ज़ा पसंद है और केक। बहुत मज़े की चीज़ें पसंद है आप लोगों को। तो चले आए, अब हम लताइफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों के अल्फज़ का क्या चैलेंज है लताइफ पर? क्या हंसना मना है? तो देखते हैं कि इस बार यमुना को और समर को हंसी आती है कि नहीं। तो चलें लताइफ पढ़ते हैं। और हंसना मना में हमारे पास पहला लतीफ़ा है कि सलीम ने कलीम से पूछा, बताओ कुर्बानी किस पर वाजिब है? कलीम ने जवाब दिया, जनाब दुम्बे और बकरे पर। जमुना, आपको क्या समझ आई इस लतीफ़े में?
مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ اس نے پوچھا تھا کہ کن لوگوں پہ فرض ہے، تو اس کو لگا کہ بکروں پہ فرض ہے۔ جی، تو اگلا لطیفہ ہے، فرحات صاحب کی بیٹی ضد کر کے ان کے ساتھ بکرا منڈی گئی۔ بکرا منڈی کیا ہوتا بکرا منڈی ہوتی ہے جہاں پہ بہت سارے بکرے جو ہیں نا بیچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرحات صاحب کو جو بھی بکرا پسند کرتے وہ انکار کر دیتی۔ تنگ آ کر فرحات صاحب نے پوچھا تمہیں کون سا بکرا پسند ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا مجھے تو گلابی رنگ پسند ہے، مجھے گلابی بکرا چاہیے۔ گلابی کیا ہوتا ہے؟ سمر گلابی پنک کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ پنک بکرا مجھے چاہیے۔ اگلا لطیفہ ہے کہ ایک اسکول میں وزیر تعلیم کا دورہ تھا۔ فکر مند استاد نے بچوں کو چند سوالات کی مشق کرا دی، یعنی کہ ایکسرسائز پریکٹس کروا دی نا۔ مثلاً ایک لڑکے کو کہا کہ جب وزیر صاحب پوچھیں کہ تمہیں کس نے بنایا ہے تو جواب دینا کہ خدا نے بنایا ہے۔ اگلے دن وزیر تعلیم آئے۔ آپ کو پتہ ہے وزیر تعلیم کسے کہتے ہیں یمنا؟ جو وہ آتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ٹیسٹ کریں کہ وہ ٹھیک ان کی پڑھائیاں جا رہی ہیں کہ نہیں۔ جی بالکل۔ تو جب وزیر تعلیم اگلے دن اسکول آئے تو انہوں نے ایک بچے سے پوچھا، ایک لڑکے کو کہا کہ آپ کو کس نے بنایا؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے بھی جواب نہ دیا۔ تو ایک چھوٹی لڑکی کھڑی ہو کر بولی، سر جس لڑکے کو خدا نے بنایا تھا وہ جو اسکول ہی نہیں آیا اسے بخار ہے۔ چلیے اب اگلا لطیفہ ہے، کنجوس سے تھا ایک کنجوس کی بیوی اس سے بولی اب یہ ٹی بیگ پھینک بھی دیں، آپ اسے 20 دفعہ استعمال کر چکے ہیں، 20 یعنی کہ 20 دفعہ۔ کنجوس بولا کیوں بھائی؟ اس کے پیکٹ پر اس کی ایکسپائری ڈیٹ دسمبر 2024 لکھی ہوئی ہے۔ وہ تو پورے ڈبے کی ہوتی ہے، ایک پیکٹ کی طرح۔ جی جی بالکل، وہ پورے ڈبے کی ہوتی ہے، وہ صرف ایک پیک پہ اس کو 20 دفعہ یوز کر چکا تھا۔ پھر اگلا لطیفہ ہے کہ ریاض نے فیاض سے پوچھا بتاؤ جنگلات کسے کہتے ہیں؟ تو فیاض نے جلدی سے جواب دیا جس جنگل میں لات چلائی جائے اسے جنگلات کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لطیفہ ہمارے پاس ہے رکشے والا۔ ارے جناب یہ تو آدھا کرایہ ہے۔ مسافر تو پھر رکشے والا، جناب آپ نے رکشے میں بیٹھ کر پورا سفر کیا ہے، پورا کرایہ دیجئے۔ تو مسافر بولا میرے ساتھ آپ نے بھی بیٹھ کر سفر کیا، آپ بھی آدھا کرایہ ادا کرو۔ تو وہ اپنے خود کا تو نہیں نا پیسے دے جی سکتا۔ حالانکہ اس نے تو خود چلانا تھا نا گاڑی کو۔ اگر وہ نہ چلاتا تو پھر وہ کیسے پہنچتا؟ بالکل، اور اس کو تو نہیں دینا چاہیے تھا نا کرایہ، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھی آدھا کرایہ دو اور میں آدھا دوں گا۔ تو اب اگلا لطیفہ ہے کہ ایک صاحب کو پوری اسرار اور عجیب باتیں کرنے کی عادت تھی، یعنی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، تھوڑی سی نا سسپینس ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ تمہارا فون نمبر کیا ہے؟ وہ صاحب بولے 450، 350، 250۔ تو دوست نے بڑی پریشان ہو گئے، وہ سمجھ نہیں آئی انہیں، تو پریشانی سے بولے کیا مطلب بھائی؟ تو پھر ان صاحب نے بتایا 375350 یعنی کہ 375350250250۔ سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ نہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ پورے اسرار اور ہارر انداز میں یا سسپینس ڈالنے کے طریقے سے بات کرتا تھا، تو فون نمبر تو بڑا ایزیلی بتا دینا چاہیے نا، تو آرام سے بتا سکتا تھا جیسے کوئی نمبر بتاتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ جب اس کے دوست نے اس کا نمبر پوچھا تو اس نے کہا 450، 450 ہوتا ہے 375، ٹھیک ہے، اور پھر 350 کا مطلب ہوتا ہے 350 کا مطلب ہوتا ہے 350، اور 250 کا مطلب ہوتا ہے 250۔ تو اس نے یہ جواب دیا تھا اور وہ کافی مشکل سا تھا، اس کے بعد اس نے صحیح جو ہے نمبرنگ میں بتایا تو اسے سمجھ آئی۔ چلیں خیر کوئی بات نہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیارے سننے والے بچے ہیں ان کو آپ سے زیادہ سمجھ آتی ہے یا ان کی ہنسی آتی ہے کہ نہیں ان کو آتی، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلا لطیفہ ہے کبیر بھائی آج صبح تم نے جو شیف کا پانی دیا تھا وہ بہت گدلا تھا، یعنی کہ گندا سا تھا، میلا میلا سا، یا کہہ لو یلو سے کلر کا تھا۔ تو صغیر حیرت سے بولا شیف کا پانی؟ لیکن آج صبح تو میں آپ کو چائے کا کپ دے کر گیا تھا۔ اس نے چائے کے اندر ہی نا ڈال کے اپنے برش سے جس طرح صاف کرتے ہیں، تو وہ سمجھا کہ شاید مجھے شیف کا پانی دے گیا، تو شیف کے پانی کی جگہ پہ وہ چائے میں اپنا برش ڈال کے اس کو صاف کرتا رہا، شیف کرتا رہا۔
چلیں جی، یہ تو تھے آج کے لطائف، یہ تو تھے اس دفعہ کے لطائف، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے بچوں کو کتنی سمجھ آئی ہے اور کتنی ہنسی آئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا آتا ہے یمنا؟ ذہنی آزمائش. جی، اس بار ذہنی آزمائش میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا آیا ہے یمنا؟ سب سے پہلا آیا ہے الفاظ تلاش کریں. جی، تو اس میں لفظ ہیں حج، طواف، عبادت، اسلام، احرام، عرفہ، کعبہ، سفر، حاجی، مکہ، عرفات، مزدلفہ اور منا. آپ کو یمنا کوئی ملا؟ ہاں جی، کون سا؟ حج. وہ زبردست. چلیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کسوٹی. جی، کسوٹی میں کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہے؟ ہمیں کچھ سوالوں کے ذریعے ہمیں ایک چیز کو گیس کرنا ہوتا ہے. جی بالکل، کہ کیا چیز ہے یہ آپ نے 10 سوالوں کے ذریعے اپنی گیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو باتیں بتاتی جاتی ہوں. درج ذیل 10 سوالوں کے ذریعے بوجھیں کہ میں کون ہوں. میں ایک گھر ہوں. میں پوری دنیا میں مشہور ہوں. میں کالے رنگ کے کپڑوں میں لپٹا ہوں. سال میں ایک بار میرا مہمان بنا جا سکتا ہے. میرے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں. میرے احاطے کو البیت الحرام کہا جاتا ہے. پہلے میرا احاطہ چھوٹا سا تھا، اب پورا شہر ہی میرا احاطہ ہے. میرے پاس ہی ایک چشمہ بھی جاری ہے. میرے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانا جاتا ہے. میرا ایک پتھر آسمان سے آیا تھا. آپ گیس کر سکتے ہو یمنا کیا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ خانہ کعبہ. چلیں دیکھتی ہیں ان تمام سوالوں کے اور کسوٹی کے سارے جوابات جو ہیں نا آپ کو اگلے شمارے میں ملیں گے. تو یمنا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا آتا ہے؟ کوسچن اینڈ آنسر. جی، اس کے بعد بچوں کے الفضل کا سوال نامہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ الفضل جو ہے 20 جنوری 2023 میں سے لیا گیا ہے. اب میں کچھ کوسچنز پوچھوں گی، کچھ سوال آپ سے پوچھوں گی، اور دیکھتے ہیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے بچوں کو آتے ہیں اور آپ کو آتے ہیں کہ نہیں، اور آپ ہمیں یہ بھیج بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس شمارے کا موضوع کیا تھا؟ آپ کو آتا ہے یمنا؟ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے یا پہلے نبی تھے؟ پہلے نبی. شاباش. باغ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ پتہ نہیں. چلیں اگلا ہے کہ خانہ کعبہ کے دوسرے نام بتائیں. آتے ہیں؟ بیت اللہ. چلیں اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ کیا جواب آتا ہے. پھر ہے کہ اعراب لگائیں. لیسل خبرو کل معیناتی. اور پھر ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ آپ نے معنی درج کرنی ہے، میننگز بتانی ہے. ٹھیک ہے، پرستش، جازب، معتمر اور حاجی. ٹھیک ہے، ان کے آپ نے جواب بتانے ہیں کہ ان کے میننگز بتائیں، اور ان سب کے جوابات آپ کو اگلے شمارے میں ملیں گے انشاءاللہ. جی، تو اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات دیکھتے ہیں. اور پہیلیوں میں سب سے پہلے ہمارے پاس تھی گوری چٹی روپ سہانا سر پر ہے ایک چھترا سا تانا، اور اس کا جواب تھا مولی. اس نے جس کو پایا جیسا کھینچا اس کا نقشہ ویسا، اور اس کا جواب تھا کیمرہ. وہ کون سا پھل ہے جس سے ہم کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور اس کا جواب تھا ناریل. وہ کون سی چیز ہے جو باندھنے کے بعد بھی چلتی ہے، اور اس کا جواب تھا گھڑی. ایک شخص کالے کپڑے، جوتے اور موزے پہنے اور کالا چشمہ لگائے سڑک کے درمیان چل رہا ہے. ایک گاڑی جس کی تمام لائٹس بند ہیں پھر بھی اس کے پاس آ کر رک جاتی ہے، بتائیں کیسے؟ تو اس کا جواب تھا دن کا وقت ہے. اور اس کے بعد کسوٹی ہے. کسوٹی کے جو 10 سوال تھے ان کا جواب تھا اخبار. پھر اس کے بعد ہے بچوں کے الفاظل کا سوال نامہ. اس میں اس شمارے میں اللہ میاں کے خط میں سورہ بقرہ کی کون سی آیت درج ہے، جس کا جواب تھا 44 نمبر آیت ہے. شہید کو جنت میں کیا نظر آتا ہے؟ شہید کو جنت میں اپنا گھر نظر آتا ہے. اس شمارے میں دادی جان کے آنگن میں دادی جان نے کون سی کہانی سنائی؟ تو اس کا جواب تھا ڈوری کے شہید کی جو کہانی تھی نا وہ سنائی تھی. اور نمبر 4 پہ مدینہ منورہ مکہ سے 450 کلومیٹر دور ہے. اور مندرجہ ذیل کے معنی درج کریں. سینچنا، کھیت کو پانی دینا. پنپنا، شاخیں نکلنا. جان فشانی، جان دینا. الحرب الخدعۃ، لڑائی داؤ پیچ کا نام ہے. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں.
بچے اسکرین پر یہ نام دیکھ رہے ہوں گے اور جن بچوں نے ہمیں جوابات بھجوائے وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے ہمیں پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات بھجوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شمارے سے متعلق ایک کوئز بھی ہوتا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@alfaz.com اور فون نمبر 447-566-234466۔ جی تو اب ہم چلتے ہیں واپس۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء اور خیر مبارک۔ لطائف پر ہمیں بھی خوب ہنسی آئی اور گیمز بھی بہت اچھی لگیں، اور جو بچے سن رہے ہیں وہ بھی ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ اسی طرح آپ ہمیں اپنی تحریریں بھی بھجوا سکتے ہیں۔ چلیں اب اس کے بعد ہم عیدین کی تکبیرات کی حکمت کے بارے میں ایک اقتباس پڑھیں گے۔ ایک بچی نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ نماز عیدین کی تکبیرات کی کیا حکمت ہوتی ہے؟ حضور انور ید اللہ تعالیٰ بنص العزیز نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے ہم نے کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو، اس لیے تکبیرات میں بھی اللہ اکبر بڑی کثرت سے کہتے ہیں۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں 7 دفعہ اور دوسری رکعت میں 5 دفعہ زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھو اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ یہ اقتباس ہے کلاس وقفات 9 اکتوبر 2015 بحوالہ الفضل انٹرنیشنل 26 جون 2023۔ تو پیارے بچوں یہ تو تھا اس دفعہ کا الفضل، امید ہے کہ ہمارے بچوں کو پسند آیا ہوگا۔ جی لبینہ آپ کو کیا پسند آیا؟ مجھے پورا الفضل پسند آیا۔ چلیں الحمدللہ، آخر پر ایک بار پھر تمام بچوں کو ادارہ الفضل بچوں کے الفضل کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ اگلی بار حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرو جان قربان راہ خدا میں، بڑھاؤ قدم تم طریق وفا میں، فرشتوں سے مل کر اڑو تم ہوا میں، مہک جائے خوشبو ایمان فضا میں، مہک جائے خوشبو ایمان فضا میں، کرو جان قربان راہ خدا میں۔ ہوا کیا کہ دشمن ہے ابلیس پیارو، خدا نے نوازا ہے ہر دو سرا میں، خدا نے نوازا ہے ہر دو سرا میں، کرو جان قربان راہ خدا میں۔ ہے قرآن میں جو سرور اور لذت، نہ ہے مثنوی میں نہ بانگے درا میں، نہ ہے مثنوی میں نہ بانگے درا میں، کرو جان قربان راہ خدا میں۔ محبت رہے زندہ تیرے ہی دم سے، تو مشہور عالم ہو مہر و وفا میں، تو مشہور عالم
ہو مہر و وفا میں، کرو جان قربان راہ خدا میں، خدا کی نظر میں رہے تو ہمیشہ، ہو مشغول دل تیرا ذکر خدا میں، ہو مشغول دل تیرا ذکر خدا میں، کرو جان قربان راہ خدا میں، تجھے غیر کے غم میں مرنے کی عادت، مہارت ہے غیروں کو جور و جفا میں، مہارت ہے غیروں کو جور و جفا میں، کرو جان قربان راہ خدا میں، مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا میں، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا میں، کرو جان قربان